الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, start reading. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope all of you are fine and doing well. Dear students, today we will start English lecture, class 7th, and our topic is reading. This is our second lecture and our topic is reading. I hope all of you have your pen, pencil and notebook with you. If you don't have, then you must bring it quickly. Okay. First of all, we will discuss our objectives. We will read and understand the folk tale. We will understand the characteristics of a folk tale and listen attentively and give a short talk. आज के जो हमारे मकासद हैं, हम ये जो फोक टेल है, हम इसको यानी कि एक स्टोरी है, इलाकाई स्टोरी है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी हमने उसको डिस्कस किया था. हम उसको रीड करेंगे फर्दर और उसको अंडरस्टैंड करेंगे. अंडरस्टैंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोक टेल. जो किसी फोक टेल के अंदर जो खसूसियात होती हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे. लिसन अटेंटिवली एंड गिव अ शॉर्ट टॉक. हम तवज्जो के साथ में सुनेंगे और उस पर एक शॉर्ट टॉक भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द रिव्यू. बेटा, हमने जो पिछले लेक्चर में हमने ये जो पढ़ा था, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ. पहले हमने बात की थी कि एक किसान का जोड़ा था जिनका एक बच्चा जो कि ब्लाइंड था, यानी कि वो नाबीना था. हमने उसके बारे में बात की थी. उसका बाप उसको पसंद नहीं करता था, यानी कि वो उसको इनकॉम्पिटेंस एंड क्लमसी, यानी कि उसको वो अनप्लेजेंट, ना खुशगवार समझता था. और लेकिन वो अपनी माँ से मोहब्बत करता था और उसकी माँ उसके बचपन में चल बसी थी. तो उसका बाप उसको उसकी ना खूबसूरती की वजह से उसको डांटता भी था. तो इसके बारे हमने पढ़ा था. लेकिन जो ऑथर है, जो राइटर है, वो कहता है कि जो वो ब्लाइंड तो था, जैक ब्लाइंड तो था, लेकिन वो बहुत काइंड बॉय था, यानी कि रहम दिल इंसान था. फर्दर हम इसके बारे में जो आगे जो हमारे पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ नंबर 5 से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड, देन आई विल ट्रांसलेट एंड डिस्कस about the difficult words, that mean words and their meanings also we will discuss. Okay. Jack woke up and went on his way. Jack उठा, wake up, woke up, ठीक, second form of the verb. Jack उठा and went on his way, और अपने रास्ते चल दिया, यानी कि वो अपने रास्ते चला गया. He stumbled over the legs of an old man. He stumbled. Stumble का मतलब होता है कि किसी इंसान का केयरलेस होके चलना और किसी चीज़ के साथ में अटक कर गिरने लगना. तो इसका ये स्टम्बल मतलब होता है. He stumbled over the legs of an old man sitting at the side of the road. जो ऑथर है, जो राइटर, वो कह रहा है कि जो
تو جیک تھا وہ روڈ کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے کے ساتھ میں اس کا پاؤں اٹک کر وہ گرنے لگا. اسپیئر اے کوائن فار اے بلائنڈ بیگر. اب وہ جو اولڈ مین تھا وہ بیگر تھا, تو وہ کہہ رہا ہے اسپیئر اے کوائن فار اے بلائنڈ بیگر, ایک مانگنے والے کے لیے یا ایک فقیر کے لیے ایک سکہ. یعنی کہ وہ اگر تمہارے پاس میں اسپیئر سکہ ہے, یعنی کہ اضافی ایک سکہ ایک فقیر کے لیے, اندھے فقیر کے لیے. pleaded the man. plead ہوتا ہے وکالت کرنا یا آرگیو کرنا, کسی سے مانگنا, انسسٹ کرنا کہ مجھے دو. pleaded the man یعنی کہ جس طرح فقیر لوگ مانگتے نہیں التجا کر کے, تو ہم اس کو التجا کہہ لیں تو زیادہ بیٹر ہوگا, لیکن جو plead کا مطلب ہوتا ہے وکالت کرنا. pleaded the man, I too am blind. وہ جو اولڈ بیگر تھا وہ کہہ رہا ہے کہ I too am blind. سوری, یہ جیک نے اس کو رپلائی کیا تھا, اس نے ایک سکہ مانگا تو جیک نے کہا I too am blind, میں بھی نبینا ہوں. replied جیک, جیک نے جواب دیا. and I have only one coin, اور میرے پاس صرف ایک ہی سکہ ہے. but I am also lame, said the old man. اب یہ جو اولڈ مین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم تو نبینے ہو نا, وہ کہہ رہا ہے لیکن میں لنگڑا بھی ہوں. I am also lame. lame کہتے ہیں لنگڑے, ٹھیک ہے. this is the word lame is here. this word is lame means لنگڑا. said the old man. بوڑھے آدمی نے کہا my need is greater than yours. وہ جو بوڑھا ہے بیٹا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ my need is greater than yours. میری جو ضرورت ہے وہ تم سے بڑی ہے, یعنی کہ تمہاری ضرورت سے وہ بڑی ہے. my need is greater than yours, کہ میری جو ضرورت ہے وہ تمہاری ضرورت سے بڑی ہے. یہ بوڑھے نے کہا, بوڑھا جو بیگر تھا اس نے وہ کہا. اوکے, so now you can see here words and their meanings. woke up mean to rose from sleep, یعنی کہ نیند سے بیدار ہونا. stumble mean to fall or move carelessly. beggar mean one that begs, یعنی کہ جو مانگتا ہے, فقیر جس کو ہم کہہ لیتے ہیں. and pleaded mean to argue for or against a claim, یعنی کہ کسی آرگیو کرنا یا کسی کلیم کے انگیزٹ بات کرنا, تو اس کو ہم plead کہتے ہیں. اوکے, now we will move paragraph number 6. okay, now I will start paragraph number 6. Jack took pity on the beggar. اب جیک جو تھا وہ کائنڈ مین تھا, یہ تو رائٹر نے پہلے ہمیں بتا دیا. Jack took pity on the beggar. جیک کو فقیر پر ترس آ گیا. پٹی ہوتا ہے بیٹا ترس آنا. He gave him the coin. اس نے اسے سکہ دے دیا. and as he left the village, جیسے ہی اس نے گاؤں چھوڑا, as he left, جیسے ہی اس نے گاؤں چھوڑا, village left, okay, he became aware of a new sensation. وہ کسی دوسری سنسیشن کے اندر, یعنی کہ اس کے کچھ اور خیالات, سنسیشن خیالات, وہ دوسرے سنسیشن کے ساتھ میں وہ آگاہ ہوا. became aware of a new sensation, یعنی کہ سنسیشن کوئی خبر بھی ہو سکتی ہے, کریز بھی اس کا مطلب ہوتا ہے, یا کوئی خیال. there were vague shapes in his world of darkness. جو رائٹر وہ کیا کہہ رہا ہے, there were vague shapes in his world of darkness. اس کی اندھیری دنیا کے اندر وہ دھندلی سی کچھ تصویر, ہم شیپ اسمال آبجیکٹ کو کہتے ہیں, تو ہم یہاں پہ دھندلی تصویر ہم کہہ سکتے ہیں. اینڈ پیچز آف ڈل نائٹ, اور پیچز تھے ڈل نائٹ کے, یعنی کہ اس کا جو دل تھا وہ مطمئن نہیں تھا, وہ اداس تھا.
تو اس لیے جو رائٹر ہے وہ اس کو ویک شیپس آف ہز ورلڈ آف ڈارکنیس کا کہہ رہا ہے یا اس کو ڈل نائٹ کہہ رہا ہے. Perhaps اگرچہ the can had magic powers, اگرچہ جو چھڑی ہے اس میں میجک پاورز تھی. Was this what the voice in his dream meant? Was this کیا تھا what the voice in his dream meant, جو اس کے خواب میں جو آوازیں آتی تھی اس کا کیا مطلب تھا, یہ رائٹر کہہ رہا ہے. So voice you can see here, words and their meanings. Pity means sympathy, یعنی کہ کسی کے ساتھ میں رحم دل ہونا. ترس کھانا. Sensation means craze. Patches mean a small piece of material. And wake mean not clearly. So now we will start paragraph number 7. One of the shapes turned out to be an old woman. One of the shapes turned out to be an old woman. کہتا ہے وہ جو شیپس تھی یعنی کہ جو تصویریں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی جو بوڑھی اور میں جو بوڑھی عورت وہ اس کے ساتھ اس کی طرف وہ واپس ہوا یا ٹرن ہوا. hobbling towards him, جو اس کی طرف hobbling مین ہوتا ہے بیٹا ہینڈی کیپ یعنی کہ معذور تھی, جو وہ جو معذوری کے ساتھ اس کی طرف وہ متوجہ ہوئی. you look hungry, یعنی کہ وہ جیک کو کہہ رہی ہے you look hungry, تم بھوکے لگتے ہو. she said, اس نے کہا if I had food, اگر میرے پاس کھانا ہوتا I would gladly share it with you, تو میں بخوشی تمہارے ساتھ اس کو شیئر کرتی یعنی کہ بانٹتی. But I have none, کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. And I am so cold, اور میں بہت ٹھنڈی ہوں, یعنی کہ سرد موسم تھا تو اس کو سردی لگ رہی تھی. I wish I had a warm shawl like yours, میری خواہش ہے کہ میرے پاس میں بھی تمہارے جیسی ایک گرم شال ہوتی. یہ جو بوڑھی عورت تھی وہ یعنی کہ وہ یہ جیک کو یہ خواہش ظاہر کر رہی ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے, کاش کہ میرے پاس بھی میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بھی ایک گرم شال ہوتی. So as you can see here, words and their meanings. hobbling mean handicap یعنی کہ معذور ہونا. gladly mean happily, بخوشی جس کو کہتے ہیں. and warm mean hot یعنی کہ گرم. Okay, now paragraph number 8 we will start. Jack took pity, sorry this is word is took pity on her and wrapped the shawl around her shoulders. Okay, جیک کو اس پر ترس آیا اور اس نے اپنی گرم جو چادر تھی جو شال تھی اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دی. and wrapped the shawl around her shoulders یعنی کہ بوڑھی عورت کو. felt like his mother all over again. It felt like, اس نے محسوس کیا کہ جیسے کہ اس کی اپنی ماں all over again یعنی کہ دوبارہ اس کے پاس ہے. But the woman's gratitude warmed his heart. لیکن عورت نے اس کے دل کو خوشی پہنچائی. وومنز گریٹیٹیوڈ, گریٹیٹیوڈ ہے, گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے جو اس کی جو اچھی دعائیں آپ کہہ لیں, اچھی جو خواہشات ہیں, نیک خواہشات ہیں, اس نے جیک کے جو دل کو وہ خوشی پہنچائی. As he walked on, جیسے ہی وہ چلا, he noticed that the dark shapes were a little brighter. اس نے یہ نوٹ کیا کہ جو اس کی ڈارک شیپس تھی وہ کچھ برائٹ ہونا شروع ہو گئی, مطلب کچھ برائٹ تھی, برائٹر تھی پہلے کے نسبت, یعنی کہ جو اس کو دھندلا پن نظر آ رہا تھا اب وہ چمکنا شروع ہو گیا. اینڈ کلیئر ناؤ, اب وہ کلیئر ہے. The can had worked its magic again. چھڑی نے پھر
اپنا جو جادو دکھانا، جادو کا کام اس نے دکھانا شروع کر دیا۔ ورڈس اینڈ دیئر میننگس، ریپ میننگ ٹو کور، گریٹیٹیوڈ مین دا اسٹیٹ آف بینگ گریٹفل، یعنی کہ کسی کے سامنے خوش ہونا، خوشی ظاہر کرنا، تو اس کو گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ اوکے، ناؤ آئی ول سمرائز۔ ہم نے پیراگراف نمبر 5 کے اندر یہ پڑھا کہ جو جیک اپنے رستے میں جا رہا تھا کہ ایک بوڑھا جو فقیر تھا اس نے اس سے ایک سکہ مانگا، تو اس نے کہا کہ میں بلائنڈ ہوں، تو جیک نے اس کو رپلائی کیا کہ میں بھی بلائنڈ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ بلائنڈ ہو لیکن میں لنگڑا بھی ہوں، تو میری جو ضرورت ہے وہ تم سے بڑی ہے۔ پیراگراف نمبر 6 کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ جو جیک نے اس کو سکہ دے دیا، جیک وہ ناخوش تھا، تو اس کو سنسیشنز آ رہی تھی، یعنی کہ جیسے اس کی جو دنیا ہے وہ ڈارک ہے، اس کے اندر جو ڈل لائٹ ہے، ایک تو وہ نابینا تھا، دوسرا وہ ناخوش بھی تھا۔ پیراگراف نمبر 6 کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ ایک اولڈ ویمن تھی کہ اس نے جیک کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بھوکے لگتے ہو، اگر میرے پاس میں کھانا ہوتا میں تمہارے ساتھ شیئر کرتی، لیکن میرے پاس ہے نہیں، لیکن مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، میری خواہش ہے کہ میرے پاس بھی تمہارے جیسی ایک شال ہوتی۔ پیراگراف نمبر 8 کے اندر ہم نے پڑھا کہ جیک وہ جو اپنی چادر ہے وہ بوڑھی عورت کے گرد لپیٹ دیتا ہے، اب اس کو کچھ اچھا محسوس ہونا شروع ہو گیا، وہ خوش ہو گیا، اس نیکی نے اس کے دل میں یعنی کہ اچھائی پیدا کر دی، اس کو اچھا فیل ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ اس کو لگتا ہے کہ جو اس کے پاس میں جو چھڑی ہے اس نے اپنا میجک دکھانا شروع کر دیا۔ تو بیٹا آج ہم نے 4 پیراگرافس ہم نے ان کی ریڈنگ کی اور ہم نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا، اور ساتھ میں ہم نے ان کے ورڈس اور میننگس بھی ڈسکس کیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈو یو ہیو any question? Today's your homework, these paragraphs which we have discussed and the previous paragraphs you will read and you will try to write about these paragraphs in your own words. This is your homework. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan.